बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम उर्दू साल दवम के छठे लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। उम्मीद है कि अस्पायर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए बड़ी मुआविन और मुफीद साबित हो रही होंगी और आप बहुत कुछ इससे जो है वो सीख रहे होंगे। आइए बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में अपना सबक शुरू किया था तश्कील पाकिस्तान का, जिसके मुसन्निफ़ थे मियाँ बशीर अहमद। मियाँ बशीर अहमद का तारुफ़, सबक का तारुफ़ हमने आपको डिटेल से जो है वो बता दिया था और इसके अलावा 2 पैराग्राफ की तशरीह भी हमने की थी। आज हम मज़ीद पैराग्राफ की तशरीह, जो कि अहम पैराग्राफ हैं, उनकी मज़ीद तशरीह जो है वो हम देखेंगे और उसके अहम पॉइंट्स को जो है वो शरह करेंगे। आप जो है हम चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 6 की तरफ और देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पैराग्राफ जो हैं वो हमारे लिए अहम जो है वो इस लेक्चर के अंदर मौजूद हैं। आइए बेटा, पहला पैराग्राफ है जो आज के लिए हमारा अहम है। 1857 में मुसलमानों की रही सही इज्जत भी खाक में मिल गई। 1857 की जंग आज़ादी, पहला बेटे इसके अंदर जो पॉइंट है वो इसके अंदर जो है वो तशरीह होगा। अंग्रेज़ बेटा 1757 से मुसलमानों के दर पे था, मुसलमानों की हुकूमत को ख़त्म कर रहा था। 1757 में जंग पलासी में नवाब सिराजुद्दौला को पहली शिकस्त जो है वो उन्होंने दी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान के इलाकों को उन्होंने अपने ज़ेर साया करना शुरू किया और आखिर 1803 में अंग्रेज़ जो हैं वो दिल्ली में जो है वो आ गए और उन्होंने मुसलमानों की हुकूमत को जो है वो ख़त्म कर दिया। मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ मिलकर एक आखिरी हमला बहादुर शाह ज़फ़र की सरबराही के अंदर जो है वो अंग्रेज़ पर किया, लेकिन चूँकि इनके पास वसाइल बहुत कम थे, सिर्फ बर्छीदार बंदूकें थीं और उधर जो है वो असलहा भी जदीद था, जिसकी बदौलत मुसलमानों को शिकस्त हुई और मुसलमानों की जो दिल्ली पे हुकूमत बाकी रह गई थी वो भी सब की सब जो हैं वो ख़त्म हो गई। ठीक है बेटा, इसके साथ ही मुसलमानों पर अताब भी शुरू हो गया, गुस्सा, गम और गुस्सा। इस गुस्से की जो है वो बेटे एक बड़ी वजह तो मुसलमानों से मजहबी तासुब था कि अंग्रेज़ ईसाई हैं, मुसलमान इस्लाम मज़हब से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं, लिहाजा इसलिए तारीख़ के एतबार से जो है वो मजहबी तासुब ने उन लोगों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ किया और उन्होंने जो है वो मुसलमानों पर अपना गम और गुस्सा जो है वो निकालने की कोशिश की। दूसरा बेटा, मुसलमानों ने हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ हुकूमत को कभी भी तस्लीम नहीं किया। वो हमेशा इनके साथ बरसरे पैकार रहे और अपनी हुकूमत को हासिल करने की जो है वो कोशिश करते रहे। लिहाजा इसलिए अंग्रेज़ ने मुसलमानों को दबाने के लिए, मुसलमानों को जो है वो अपने ज़ेर साया रखने के लिए इन पर गम और गुस्सा और आताब जो है वो नाजिल किया, जुल्म का निशाना बनाया, मुसलमानों से उनके ओहदे छीन लिए, जायदादें जो थीं वो ज़ब्त कर लीं और इस कदर बेटे जुल्म किया कि अंग्रेज़ एक अपनी किताब में लिखता है कि उसका गुज़र दिल्ली की चांदनी चौक से हुआ तो हर तरफ लाशें ही लाशें थीं। सर सैयद अहमद ख़ान इरशाद फरमाते हैं कि कोई बला आसमान से ऐसी नहीं उतरी कि जिसने ज़मीं पर उतरने से पहले किसी मुसलमान का घर ना देखा हो। तो ये बातें आप कोटेशन के तौर पर भी इसके अंदर जो है वो तहरीर कर सकते हैं। वजह यही थी कि मुसलमानों को इस कदर दबा दिया जाए, इस कदर जुल्म का निशाना बनाया जाए कि मुसलमान कभी अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत न कर सकें या उसके ख़िलाफ़ उठ ना सकें। अंग्रेज़ हुकूमत 100 साल से इनकी ज़िल्लत के दर पे थी। मैंने बेटा आपको बता दिया 1857 जंग प्लासी नवाब सिराजुद्दौला को जो है वो शिकस्त हुई थी और उसके बाद अंग्रेज़ की फतूहात का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था। बतदरीज दर्जा बदर्जा ज़मीनें और ओहदे छीन लिए गए, ज़मीनें छीन ली गईं ताकि मुसलमानों को नान शबीने तक को मोहताज कर दिया जाए। इसलिए बेटा कि मुफलिसी एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ज़ेर साया आकर इंसान बाकी की तमाम चीज़ें जो है वो भूल जाता है, इक़्तिदार भूल जाते हैं जब इंसान पर मुफलिसी जो है वो छा जाती है। ओहदे छीन लिए ताकि इनको हुकूमती कारोबार से भी निकाल दिया जाए कि कहीं ये हम पर दोबारा से मुसल्लत ना हो जाए।
اسلامی تعلیم کے ذرائع ختم کر دیے گئے۔ اسلامی تعلیم، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور بیٹا کیا ہے کہ اسلامی تعلیم ہی وہ واحد ذریعہ ہے کہ جس سے مسلمان اپنے ماضی سے جڑے رہتے ہیں۔ مسلمان جو ہیں وہ جہاد کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لہٰذا اس لیے انگریز نے مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کی تعلیم سے، اسلامی تعلیم سے بیٹا دور کرنے کے لیے سب سے پہلے اسلامی تعلیم کے ذرائع جو تھے وہ ختم کیے، مدرسے بند کر دیے۔ مدرسوں کے اندر اسلامی تعلیم دی جاتی تھی، ان مدرسوں کا جو ہے وہ خاتمہ کر دیا تاکہ مسلمان اپنے دین سے دور ہو جائیں، اور مذہب سے دوری حقیقت میں مسلمانوں کی ثقافت اور مسلمانوں کا جو ورثہ تھا اس سے دور کر کے مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کے مذہب سے الگ کرنا تھا۔ 1837 میں فارسی زبان عدالتوں سے خارج کر دی گئی۔ فارسی زبان مسلمانوں کا ورثہ ہے، فارسی زبان، اور اس میں مسلمانوں کی بہت سی ثقافتی چیزیں ہیں، بہت سی مذہبی کتابیں جو ہے وہ فارسی زبان کے اندر تھیں جو کہ اس وقت مدارس میں اور دوسری جگہوں پر پڑھائی جاتی تھیں، لہٰذا فارسی زبان کا خاتمہ جو ہے وہ صحیح طور پر اسلام دشمنی تھی، تو لہٰذا انگریز نے اسے بھی جو ہے وہ خارج کر دیا۔ 1857 کے بعد ان کا عتاب اور دباؤ بڑھتا گیا، اس طرح مسلمان پسپا بھی ہوئے اور ان مظالم سے متاثر ہو کر نئی حکومت اور اداروں سے بیزار بھی ہوتے گئے۔ نئی حکومت اور اداروں سے بیزار ہونا یہ چاہیے بیٹا، جہاں پر جو حکومت جو ہے وہ قائم ہو جائے، شدید اختلافات کے باوجود وہاں کی عوام اس حکومت کو تسلیم کر لیتے ہیں اور اس حکومت سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں کہ چلو یہ ہمارے کوئی نہ کوئی مسائل جو ہیں وہ حل کریں گے۔ لیکن اس قدر مسلمانوں پر مظالم جو تھے وہ بیٹا ڈھائے گئے کہ مسلمان قوم جو تھی وہ انگریز سے بالکل مایوس ہو گئی، اور انہوں نے یہ جانا کہ اب وہ بے یار و مددگار ہیں، حکمران طبقہ ان کے لیے کوئی جو ہے وہ بات نہیں کرے گا، ان کے مسائل کے حل کے لیے کوئی توجہ نہیں دے گا، مذہبی تعصب جو ہے وہ رنگ لائے گا، اور اب مسلمان اس ملک کے اندر پسپائی کا شکار ہوں گے۔ ادھر ہندوؤں کی بے رخی نے ان کے زخموں پر نمک چھڑکا۔ مسلمان اور ہندو آپ کو پتا ہے 1000 سال تک اکٹھے رہتے رہے، مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ رواداری اختیار کی۔ آپ جانتے ہیں، میں نے پہلے لیکچر میں، اس سبق کے پہلے لیکچر میں بتایا تھا، اکبر نے بیجا ہندو نواز پالیسی، ہندوؤں سے بیجا رواداری کی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کا دین بھی جو تھا وہ بدل گیا۔ لیکن اس نازک وقت پہ کیا ہوا بیٹا کہ ہندوؤں نے جو ہے وہ اب بے رخی دکھائی، اور جو ہے وہ انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا، اور 1857 کی جنگ آزادی کا پورا ملبہ مسلمانوں پہ ڈال دیا، جس سے مسلمان اور بھی زیادہ مایوس ہو گئے۔ ہندوؤں کے اس رویے نے انہیں اور بھی زیادہ مایوس کر دیا۔ اس ناگفتہ بے حالت میں ایک دور اندیش ہمدرد ملت اٹھا، جس نے اپنی مایوس اور پسماندہ قوم کو امید، محنت اور ترقی کا زندگی بخش پیغام دیا۔ یہ مرد خدا سر سید احمد خان تھے، سر سید احمد خان، ٹھیک ہے۔ ہندو قوم کے بارے میں لکھا ہے، مکار ہے، مفاد پرست ہے، فریب کاری کرتی ہے، کہ ان کی کتاب ارتھ شاستر میں بہت سی فریب کاریوں کے طریقے جو ہیں وہ بتائے گئے مذہبی کتاب کے اندر، لہٰذا یہاں پر بھی یہی کہا، ہندوؤں کی جو مکاری تھی وہ جو ہے وہ یہاں کی۔ سر سید احمد خان، اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ پوائنٹ ہے، سر سید احمد خان مسلمانوں کے رہنما ہیں، مسلمانوں کو وہ رہنما ہیں جنہوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کی تعلیم کا جو ہے وہ بندوبست کیا، بہت سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ قائم کیے۔ ہندوستان کے اندر سر سید احمد خان وہ رہنما ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے لفظ قوم کا جو تھا وہ استعمال کیا، لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا۔ تو سر سید احمد خان کی تعلیمی، سیاسی، ادبی تمام طرح سے خدمات جو ہیں وہ ہماری تاریخ کا ورثہ ہیں۔ یہ انہی کی جدوجہد کا نتیجہ تھی، گو ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئیں کہ قوم نے جو ہے وہ اپنا رستہ دیکھ لیا، قوم نے جان لیا کہ کون دوست ہے، کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا،
سر سید احمد خان، اور آپ یہاں پر یہ شعر جو ہے وہ بالکل اختتام پر اس کے جو ہیں وہ تحریر کر سکتے ہیں۔ وہ شعر کیا ہے؟ دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، کہ شام کے بعد سویرا اور اجالا ہونا جو ہے یہ لازمی امر ہے۔ اس کے درمیان میں نے آپ کو کوٹیشن بتائی تھی، سر سید کا قول بتایا تھا، ایک انگریز کا قول بتایا تھا، مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم جو تھے وہ بتائے گئے، تو وہ بیٹا آپ کوٹیشن کے طور پر، تشریح کے طور پر اس میں لکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ عبارت جو اہم ہے وہ ہے بیٹا، سر سید نے قدامت پسند مسلمانوں کو نئے زمانے کی ضروریات سے آگاہ کیا۔ انگریزوں کی مسلمان دشمنی، میں نے آپ کو پہلے بتایا مسلمان دشمنی جو ہے وہ مذہبی تعصب کی وجہ سے تھی، اور اس لیے بھی تھی، مسلمانوں کو زیر عتاب اس لیے بھی رکھا گیا کہ کہیں مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے حکمرانی حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، اور یہ بھی تھا کہ مسلمانوں نے انگریز حکومت کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا، اور ہر موقع پر جب بھی انہیں موقع ملا انہوں نے انگریز کے ساتھ جو ہے وہ جنگیں لڑیں، برسر پیکار رہے۔ لہٰذا اس بات کی بدولت مسلمانوں سے زمینیں چھین لی گئیں، جائیدادیں چھین لی گئیں، مسلمانوں کو جو ہے وہ قتل عام کیا گیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جو مسلمان جو ہیں وہ ہوتے تھے انہیں سور کی چربی میں لپیٹ کر تیل کے گرم کڑاہے کے اندر ابال دیا جاتا تھا۔ تو اس قدر مسلمانوں پر جو ہیں وہ ظلم ڈھائے گئے کہ کہیں یہ ہمارے خلاف جو ہیں وہ پھر سے بغاوت نہ کر دیں۔ لہٰذا مسلمان اس بات سے جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور بیٹے کیا ہوا کہ انہوں نے قدامت پسندی یعنی پرانے رسوم و رواج کو جو ہے وہ اختیار کیا، انگریز اور انگریزی تعلیم کو جو ہے وہ مناسب نہ سمجھا، انگریز اور انگریزی تعلیم کو جو ہے اس سے دور ہو گئے۔ لہٰذا سر سید احمد خان نے ہزار دقتوں سے ان نئے علوم کے حصول اور نئی حکومت پر آمادہ کیا کہ نئے علوم سیکھیں، انگریزی تعلیم سیکھیں۔ اکبر الہ آبادی جو کہ اس کے بالکل خلاف تھے، وہ سر سید احمد خان کے کچھ نظریات کی بدولت بھی تھے، لہٰذا انہوں نے قطعے کے اندر جو ہے وہ کہا کہ جم کی زینتیں سیکھیں، مباحثات عرب سیکھیں، زمانے کی ترقی جو سکھائے ان کو سب سیکھیں، مگر ایک التماس ان نوجوانوں سے میں کرتا ہوں، خدا کے واسطے اپنے بزرگوں کا ادب سیکھیں، کہ اپنے بزرگوں سے بھی جو ہے وہ تعلق کو قائم رکھیں اور اس تعلق کو توڑے نہ۔ مسلمان انگریز کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، اس طرح انہوں نے انگریزی زبان کو بھی اپنا دشمن سمجھا، لیکن سر سید احمد خان نے انہیں انگریزی زبان کی طرف جو ہے وہ راغب کیا۔ سر سید احمد خان نے انہیں سمجھایا کہ اگر ہمیں اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے تو وہ مسائل کا حل جو ہے وہ ہمیں لڑنے سے نہیں ملے گا، انگریز سے جو ہے وہ لڑائی میں ہم نہیں جیت سکتے، ہاں سیاسی میدان میں انہیں شکست دی جا سکتی ہے، اور سیاسی میدان میں شکست دینے کے لیے، اپنی بات ان تک پہنچانے کے لیے ہمیں جدید علوم سیکھنا پڑیں گے، ہمیں انگریز کو یہ بات ثابت کرنا پڑے گی کہ ہم اس کے وفادار ہیں، تاکہ وہ اپنی تمام جو باتیں ہیں، اپنی تمام عنایات وہ صرف ہندوؤں پر نہ کریں بلکہ وہ مسلمانوں پر بھی کریں۔ بیٹا یہاں پر میں نے ایک پوائنٹ لکھا ہے، لارڈ مکالے کا نظام تعلیمی نظام، انگریز نے جو ہے وہ مسلمانوں کے مذہبی ادارے جو تھے وہ بند کر دیے، اسلامی تعلیم کے تمام ذرائع بند کر دیے، یہ بھی مسلمانوں کی قدامت پسندی کا جو ہے وہ ایک وجہ بنی۔ لہٰذا اس کی ایک بڑی وجہ لارڈ مکالے کا تعلیمی نظام تھا، کہ جس کا مقصد یہ تھا، وہ خود لکھتا ہے کہ اس تعلیمی نظام کا مقصد ایسے مسلمان پیدا کرنا جو نسلی اور رنگت کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں لیکن ذہنی طور پر وہ انگریز ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس نے خود کہا کہ اس نظام تعلیم کا مقصد ایسے مسلمان پیدا کرنا کہ جو رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں لیکن ذہنی طور پر وہ انگریز ہوں، لہٰذا ایسا نظام تعلیم مسلمانوں پر جو ہے وہ سونپا گیا۔ لیکن سر سید نے انہیں سمجھایا کہ اس وقت مفاہمت کی ضرورت ہے، اس وقت لڑائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی مذہبی تصنیف اور رسالہ تہذیب الاخلاق کے اجرا سے انہوں نے ثابت کر دکھایا کہ اسلام عقل کے اصولوں پر مبنی ہے، عقلی اصولوں پر، یعنی اسلام کی تمام باتوں کو عقلی دلائل پر پرکھا جا سکتا ہے۔
یہی وہ وجہ بنی کہ جس نے سر سید کو ڈگمگا دیا، اپنے نظریے سے ہٹ گئے اور بہت سے جو ہے وہ اسلامی نظریات سے جو ہے وہ مخالفت کر بیٹھے، جیسے فرشتوں کی موجودگی، جنت، دوزخ وغیرہ۔ اسی لیے جو ہے وہ ان کے خلاف مخالفت بھی اٹھی اور بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ ان کے خلاف مخالفت کی۔ ان کی تعلیمی مساعی 1877 میں تکمیل کو پہنچی جب علی گڑھ کالج کا افتتاح ہوا، جو کم از کم 30 برس تک مسلمانان ہند کا واحد قومی مرکز بنا رہا۔ ٹھیک ہے، تعلیمی میدان میں پسماندگی کی وجہ سے مسلمان جو تھے وہ پیچھے رہ رہے تھے۔ تہذیب الاخلاق نے نئی نسل کی تہذیب کی، ٹھیک ہے، رسالہ تہذیب الاخلاق نے نئی نسل کی جو ہے وہ تہذیب کی، یا آپ کوٹیشن کے طور پر اس میں جو ہے وہ تحریر کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ون بیٹا، ہماری جو اگلی عبارت ہے آج کے لیکچر کی، عبارت نمبر 3، وہ ویسے 5ویں جو ہے وہ عبارت ہے کہ 1867 میں بنارس کے بعض ہندوؤں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اردو کو موقوف کر کے ملک میں بھاشا زبان رائج کی جائے۔ اردو کی مخالفت، اردو لشکری زبان ہے، مسلمانوں کے دور میں معرض وجود میں آئی، لہٰذا ہندو دشمنی جو ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ میں نے آپ کو جو ہے وہ اس سے پیچھے پیراگراف میں بھی بتایا کہ مکار اور چالاک قوم ہے، لہٰذا ان کی مذہبی کتاب ارتھ شاستر میں لکھا ہے مکاری اور چالاکی کے جو ہیں وہ درس دیے گئے ہیں، دھوکہ بازی کے، فریب کاری کے، لہٰذا اس اردو مخالفت سے جو ہے وہ ان کی دھوکہ بازی اور مکاری جو تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی۔ 1867 میں بنارس کے ہندوؤں نے یہ کہا کہ ملک میں بھاشا زبان، ہندوؤں کی زبان جو ہے وہ رائج کی جائے، اردو زبان کو ختم کر دیا جائے۔ اردو زبان صرف ایک زبان نہیں ہے بیٹا، مسلمانوں کا ایک ورثہ ہے، مسلمانوں کی ثقافت ہے، مسلمانوں کا بہت سا مذہبی علم جو ہے وہ اردو زبان کے اندر منتقل کیا گیا۔ پھر یہاں کے علماء نے جنہوں نے اسلام پھیلایا، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی کتب اردو زبان کے اندر جو ہیں وہ موجود ہیں، لہٰذا اردو کا خاتمہ ایسا تھا کہ اردو زبان کی ترقی کا خاتمہ تھا، اور اگر یہ ترقی نہ ہو پاتی تو آج وہ مذہبی ورثہ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود نہ ہوتا، آج مسلمان اپنے آباء و اجداد سے بے تعلق ہو جاتے اور روایات سے بالکل دور چلے جاتے۔ لہٰذا یہ جو ہے یہ ہندو دشمنی، مسلمان دشمنی جو ہے وہ یہاں سے کھل کر سامنے آئی، اور سر سید کہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب مسلمانوں کا بطور ایک قوم ساتھ چلنا محال ہے۔ سر سید احمد خان، یہاں پہلی مرتبہ سر سید نے قوم کا لفظ استعمال کیا۔ اس سے پہلے سر سید یہ کہا کرتے تھے کہ ہندوستان ایک ہنڈیا کی مانند ہے، اور اگر ہنڈیا کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں تو وہ کسی کام کی نہیں رہتی، لہٰذا دونوں نے، ہندو مسلمانوں نے دونوں نے مل کر یہاں رہنا ہے، انگریز باہر سے آیا اس نے چلے جانا ہے۔ لیکن یہاں پہلا موقع تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ دونوں قومیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی، اور دونوں قومیں کسی کام میں دل سے شریک نہ ہو سکیں گی۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد پڑی۔ ہندوستان کے لوگوں کو سیاسی شعور دینے کے لیے، سیاسی بیداری دینے کے لیے انگریزی پارلیمنٹ کے ایک رکن مسٹر اے او ہیوم نامی ایک انگریز نے 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی جو ہے وہ بنیاد رکھی، ٹھیک ہے، تاکہ ہندوستان کے لوگوں کو سیاسی بیداری جو ہے وہ دی جائے۔ ابتدا میں انگریز کا اثر و رسوخ جو ہے وہ اس پارٹی کے اوپر تھا، لیکن بعد میں یہ پارٹی ہندوؤں کی پارٹی بن گئی، اور اس میں جو ہے وہ ہندوؤں کے مفاد کے لیے جو ہے وہ کام کیا گیا۔ سر سید نے مسلمانوں کو اس میں شرکت کرنے سے روکا، کیونکہ ان کی دور اندیشی نے دیکھ لیا تھا کہ اس سے مسلمانوں کو بحیثیت قوم نقصان پہنچے گا، کہ قومی اعتبار سے وہ جو ہے وہ ایک نقطے پر جب جمع نہیں ہوں گے تو پھر جو ہے وہ نقصان اٹھائیں گے۔ اپنے ایک اہم بیان میں انہوں نے کہا کہ جمہوری طریقہ ہندوستان کے لیے موضوع نہیں، جمہوری طریقہ، ٹھیک ہے بیٹا، جمہوری طریقہ۔ جمہوریت کیا ہوتی ہے بیٹا؟ عوام کی بالادستی، عوامی حکومت، جس میں آپ نے بھی دیکھا، آپ کے ملک میں بھی جمہوریت ہے کہ عوام ووٹ ڈالتی ہے،
اور جس پارٹی کو زیادہ ووٹ ڈلتے ہیں وہ پارٹی جو ہے وہ حکومت بناتی ہے. اسے جمہوری نظام کہا جاتا ہے. ویسے یہ مغربی جمہوریت ہے, ایک جو ہے وہ اسلامی جمہوریت ہے, ایک مغربی جمہوریت ہے. تو یہ مغربی جمہوریت کی یہاں پر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ جس پارٹی کو ووٹ ڈالا جائے وہ پارٹی جو ہے وہ اپنی حکومت جو ہے وہ بنا لیتی ہے. لیکن ہندوستان کے اندر مسلمان جو تھے وہ ہندوؤں کے مقابلے میں بہت ہی کم تھے. اگر جمہوری طریقہ ہندوستان کے اندر رائج کیا جاتا تو پھر مسلمان وہاں کبھی حکمران نہ بنتے, ہمیشہ ہندوؤں کی حکومت ہوتی. اور ہندو جو ہیں وہ اپنی دھوکہ دہی اور فریب کاری کی وجہ سے اور مسلم دشمنی کی وجہ سے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف ہی قوانین بناتے. لہٰذا اس لیے انہوں نے کہا کہ یہاں پر بادشاہت ہونی چاہیے یا خلافت ہونی چاہیے, نہ کہ جمہوری طریقہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. سر سید کے پیش نظر انگریز کی خوشنودی نہ تھی. انگریز چونکہ بادشاہ بن کر آئے تھے تو یہاں پر بہت سارے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ سر سید نے انگریز کی فیور میں, اس کی مفاد پرستی میں جو ہے وہ بات کی. تو ان کی مفاد پرستی میں بات نہیں کی بلکہ مسلمانوں کی مفاد پرستی میں بات کی, کیونکہ مسلمان ہندوستان کے اندر آٹے میں نمک کے برابر تھے. لہذا اس لیے بلکہ اپنی قوم کی ترقی کی بات کی. قوم کسے کہتے ہیں؟ قوم کہتے ہیں جن کا اپنا سیاسی ورثہ ہو, جن کی اپنی کتاب ہو, اپنا مذہب ہو, اپنے ہیروز ہوں. مسلمان ہندوستان میں کم ہونے کے باوجود ہر جو ہے وہ ڈیفینیشن پر, قوم کی ہر تعریف پر پورے اترتے تھے. لہذا اس لیے ان کے لیے قوم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, جمہوریت میں نے آپ کو بتا دیا. شعر آپ بالکل اینڈ پہ آپ شعر جو ہے وہ نوٹ کر سکتے ہیں. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا تو جاتا ہے, تولا نہیں جاتا. کہ گنا جاتا ہے, تولا نہیں جاتا کہ کن کن خوبیوں کی, کون کون سی خوبیاں اس بندوں کے اندر موجود ہیں. کچھ زیادہ خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں, کچھ کم خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں. تو خوبیوں کے اعتبار سے انہیں تولا نہیں جاتا بلکہ سب کو برابر مساوی درجہ دے کر گنتی کر لی جاتی ہے. اس لیے جمہوری طریقہ ہندوستان کے لیے موضوع نہیں تھا. آج کے لیے نیکسٹ جو ہے وہ عبارت بیٹا, سر سید کے بعد ان کے رفقا نے ان کا شاندار کام جاری رکھا. محسن الملک, وقار الملک, حالی, نذیر احمد. اس میں سب سے پہلا پوائنٹ سر سید احمد خان کے کارنامے ہیں جو میں بتا چکا کہ انہوں نے مسلمانوں کو انگریز سے مفاہمت پر جو ہے وہ راضی کیا, انگریزی تعلیم کی طرف راغب کیا. حاصل کرنے کے لیے بہت سے ادارے جو ہیں وہ انہوں نے بنائے. پھر انہوں نے اپنی ایک جماعت بنا لی. کہا جاتا ہے جماعت میں کرامت ہے, جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے کہ انہوں نے تنہا کام نہیں کیا, نہ ہی ایک شخص جو ہے وہ تنہا کام کر سکتا ہے. لہٰذا انہوں نے اپنے ہم خیال لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کیا جنہوں نے آگے مسلمانوں کی بہت زیادہ خدمت کی ہے. ان میں سب سے پہلے ہیں محسن الملک کہ جنہوں نے جو ہے ہندوستان کے اندر جو ہے وہ سر سید کے بعد سر سید کے مشن علی گڑھ کو جو ہے وہ آگے بڑھایا. کہ علی گڑھ کا جو مشن سر سید لے کر چل رہے تھے, محسن الملک بہت ہی قابل اور لائق شخصیت ہے. حیدرآباد کے اندر جو ہے وہ انہوں نے بجٹ تیار کیا, تو لہٰذا انہوں نے نظام علی گڑھ کو جو ہے وہ چلایا اور تعلیمی نظام کو آگے بڑھایا. نواب وقار الملک, نواب وقار الملک نے ہندوستان کے اندر جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی. کہ آل انڈیا مسلم لیگ جو کہ مسلمانوں کی سیاسی واحد جماعت تھی, اس کی بنیاد جو ہے وہ نواب وقار الملک نے رکھی. حالی, مولانا الطاف حسین حالی شاعر ہیں, سوانح نگار ہیں, آپ جو ہے وہ نقاد بھی ہیں. آپ کی شاعری نے ہندوستان کے مسلمانوں کو جو ہے وہ گرمایا. مسدس حالی جو کہ ایک طویل نظم ہے, اس میں بیٹا مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان کو جو ہے وہ حالی نے بڑے خوبصورت انداز سے بیان کر کے مسلمانوں کو ان کے ماضی کی یاد دلا کر اس سے جوڑا, تاکہ وہ مستقبل کے لیے جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے حقوق کے لیے جو ہے وہ لڑیں اور اپنے مستقبل کو سنواریں.
نذیر احمد، مولوی نذیر احمد کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ مولوی نذیر احمد نے اپنے ناول سے، اپنی کتابوں سے مسلمان قوم کی جو ہے وہ خدمت کی۔ اس کے بعد شبلی کا ذکر ہے، جنہوں نے تاریخ اسلام جو ہے وہ لکھی، سیرت النبی پر جو ہے وہ کتاب لکھی، ہندوستان کے اندر ندوۃ العلماء کا مدرسہ جو ہے وہ قائم کیا، جس میں اسلامی تعلیم کا جو ہے وہ بندوبست کیا گیا، وغیرہ نے تعلیمی، سیاسی اور ادبی خدمات سر انجام دی۔ محسن الملک نے علی گڑھ کالج کو ترقی دی، وقار الملک ایک سیاسی جماعت کی تشکیل میں معاون ہوئے۔ حالی کی مسدس نے ہندوستانی مسلمانوں کو زندگی میں انقلاب کی لہر دوڑا دی۔ شبلی نے اسلامی تاریخ کے آئینے میں انہیں اپنی گزشتہ عظمت دکھا کر ان کے دلوں کو گرمایا۔ امیر علی لندن میں مسلم لیگ برانچ کے صدر تھے، کہ لندن کے اندر جو مسلم لیگ برانچ جو ہے وہ قائم کی گئی، اس کے صدر جو ہیں وہ امیر علی تھے۔ اپنی انگریزی تصانیف سے مغربی حلقوں میں اسلام کی وقت پیدا کی، کہ مغرب کو بتایا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اسلام پر عمل کرنے والوں کو کسی اور مذہب سے جو ہے وہ کچھ چیزیں ادھار لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر نمبر 6۔ امید ہے کہ ان پیراگراف کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ بیٹا اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔